अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं या शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ जे सऊदी जे दौरे खां पोइ वज़ीर ख़ारजा जे सरबराहीअ में सऊदीअ जो वफ़द जेको आहे पाकिस्तान आयल आहे ऐं पाकिस्तान में सऊदी अरब जे सरमायाकारी जे हवाले सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलनि पियूं ऐं एग्रीमेंट्स बि थियणा आहिनि, MOUs थियनि पिया। पाकिस्तान में कहिड़नि शोबनि में सऊदी अरब सरमायाकारी कंदो, केतिरी सरमायाकारी कंदो, पाकिस्तान खे कहिड़ा इन मां फ़ाइदा पहुचंदा ऐं इन खां अलावा पाकिस्तान जी ज़ाहिरा मईशत जेका आहे उहा हिन महिल जेका वेंटिलेटर ते वञी चुकी आहे। पाकिस्तान जी मईशत उनखे वेंटिलेटर तां कढण जे लाइ, हटाइण जे लाइ कोशिशि कई पई वञे ऐं IMF सां बि मामलात हलनि पिया ऐं पाकिस्तान खे फौरी जेको मईशत खे रिलीफ मिलण जी जेका ज़रूरत आहे, इन जे हवाले सां पाकिस्तान जो जेको दौरो आहे सऊदी जे वफ़द जो, इन जे हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं। स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं फॉरेन बीट जेके आहिनि, दफ़्तर ख़ारजा जा जेके मामलात आहिनि उहे परॾेही मामलात कवर कंदा आहिनि, ख़ालिद महमूद साहब खे वेलकम कंदा। ख़ालिद साहब, सऊदी का दौरा हुआ वज़ीर आज़म का, उसके बाद सऊदी वफ़द आया है। मैंने ये सुना है कि जो वज़ीर ख़ारजा साहब आए हुए हैं इनके लिए स्पेशली ये एक तसर है, आम है कि इनको MBS वहाँ भेजते हैं जहाँ पे सऊदी ने बड़ी सरमायाकारी करनी होती है। तो आज जो मुलाकातें हुई, आप भी गए थे, ब्रीफिंग में गए थे, दोनों वज़राए ख़ारजा की ब्रीफिंग की कवर की है आपने, तो किस किस शोबे में सरमायाकारी करने जा रहा है? जी देखें जी शाकिर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि ये जो दौरा है ये शहबाज शरीफ साहब जब अभी हाल ही में उम्र की अदायगी के लिए गए थे सऊदी अरब में, और वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मोहम्मद बिन सुलेमान से कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो ठीक नहीं है और हमारी इसमें मदद भी करें और हमारे मुल्क में सरमायाकारी भी करें। बेरोज़गारी बहुत है, मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तजारत नहीं है और हमसाया ममालिक के साथ भी हमारे तल्लुकात ठीक नहीं है और इसमें हमारी जो है ना वो मदद भी करें। उसी के जवाब में जो है ये वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है। सऊदी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अपने मुल्क में एक शहर बनाने के बाद जो है वो दीगर मुल्कों में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान ने इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट की। उसके जवाब में पाकिस्तान ने उसके ऊपर इतराज़ भी उठाया था कि वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दोस्ती हमारे साथ है लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में कर रहा है। ये उसका जवाब भी हो सकता है कि उन्होंने $5 अरब की जो सरमायाकारी आज पाकिस्तान में लाने की बात की है और आज ही इसके ऊपर बातचीत हो रही है। जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फ़रहान, वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज उनकी वज़ीर आज़म हाउस में अब दोबारा से मीटिंग होगी। ख़ासकर जो SIFC है पाकिस्तान का, जिसको हेड भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म और उसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, जबकि हाज़र सर्विस जो अफसरान हैं वो भी उसमें शामिल हैं, तमाम वज़रा उसमें शामिल हैं, वो 8 से ज़ायद वज़ारतें जो हैं उसमें शामिल हैं। लिहाजा उनके साथ आज टेबल पर मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो पेशकश की गई है, उन्होंने कहा था कि हमें कोई बताया जाए कि आप क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं हमारे, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। पाकिस्तान ने उनके सामने सबसे पहले PIA रखा है कि PIA की हम निजकारी चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप ले लें इस प्रोजेक्ट, क्योंकि सऊदी एयरलाइन पूरी दुनिया में चलती है और उसका बड़ा नाम है और उसकी बड़ी फैसिलिटी लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश है कि PIA आप ले लें। दूसरा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, इनको गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि हम आउटसोर्स करेंगे, निजी शोबे के हवाले कर देंगे। आज उन्होंने सऊदीज़ को कहा कि आप एयरपोर्ट भी ले लें। लिहाजा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि 2 अहम प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें PIA भी शामिल है, एयरपोर्ट शामिल है, वो उनको देने की बात की गई है, जिसको उन्होंने कबूल भी कर लिया है। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन बैंक है जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहा है लेकिन वो खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान उसकी निजकारी करना चाह रहा है, वो भी उनको ऑफ़र की गई है कि वो भी करें। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 2 5 स्टार होटल बनाने की तजवीज़ पाकिस्तान ने दी है कि हमारे पास इस्लामाबाद में सिर्फ अभी फ़िलहाल 2 5 स्टार होटल हैं जो नाकाफ़ी हैं। आप ख़ुद सरमायाकारी करें, अगर ज़मीन लेना चाहते हैं ज़मीन ले लें, अगर ज़मीन CDA देता है तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन कर लें और आप ख़ुद चलाएँ यहाँ पे। और ये ऑफ़र भी जो है वो आज उनको फैसल बिन फ़रहान को की गई है कि आप 2 होटल में जो है वो सरमायाकारी कर लें। लेकिन इसके अलावा उनकी जो इंटरेस्ट है सऊदी अरब की, ये तो पाकिस्तान ने उनको कहा, सऊदी अरब की इंटरेस्ट ये है कि वो बलूचिस्तान में रैकोडेक का मंसूबा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो रैकोडेक का मंसूबा पहले कनाडा के पास था, फिर लिटिगेशन में चला गया और वहाँ पे समाजी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उस ज़माने में वो मामला ख़राब हुआ और उसके बाद उसके ऊपर गड़बड़ हुई, अमेरिका में भी उसमें मुलव्वस हुआ, फिर उसके बाद
یہ کیس جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں بھی گیا, وہاں پہ بھی پاکستان کو جرمانہ ہوا. اب دوبارہ سے ریکو ڈیک کے اوپر وہ فی الحال انہوں نے کہا جی ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, $1 ارب جو ہے وہ دینے کے تیار ہو گئے ہیں کہ ریکو ڈیک میں ہم $1 ارب آپ کو دیں گے. اگر یہ پروجیکٹ چلا تو ہم اس کو سارے کو لے لیں گے. خالد صاحب, یہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے اس پہ ویسے تو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے, لیکن آپ نے ذکر کیا ہے تو جس طرح عالمی عدالت میں جرمانہ پڑا, ایک کمپنی کے ساتھ ایک حکومت معاہدہ کر رہی ہے, دوسرے آ رہے ہیں وہ کمیشن کے چکر میں معاہدہ پہلی کمپنی سے کینسل, وہ پھر کسی اور کمپنی کے ساتھ پھر کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح یہ ایک جو استحکام جو چیزوں میں ہوتا ہے یا ایک کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے ہمارے پالیسیوں میں. ہمارے شاکر بھائی بالکل یہی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جو بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کو تحفظ مانگتے ہیں. دنیا جو ہے وہ تحفظ مانگتی ہے, گارنٹی مانگتی ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا اس سے, اور یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو کیا یہ کنٹینیو بھی کر سکیں گے کہ نہیں. ماضی میں اسی طرح ہی ہوا, ہم نے چائنا کے ساتھ بھی اسی طرح کیا کہ ایک گورنمنٹ بنتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ سارے منصوبے ہی ختم کر دیتی ہے. خان نے سی پیک کو روک خان نے سی پیک کو روکا. خان نے اس کو جب پروجیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے 2008 میں بنائے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے, اور ایسی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ختم کر دیتی. گھڑیاں مل رہی ہیں تو وہ گھڑیاں بیچ دیتے ہو تو سعودی کا اعتماد خراب ہو جاتا ہے. جی ان کا اعتماد خراب ہوا نا, انہوں نے اعتماد خراب ہوا تو انہوں نے وہ ناراضگی شو کی, جس کے باعث وہ سارا کچھ معاملہ گڑبڑ بھی ہوا. تو یہ کب سدھریں گے ہمارے حکمران؟ دیکھیں ابھی بھی یہی گارنٹی مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی, یہاں پہ پولیٹیکل استحکام آئے گا تو پھر یہ انویسٹمنٹ جو ہے میچور ہو سکتی ہے, پاکستان اس میں ترقی کر سکتا ہے, ہمیں بھی اس کا منافع مل سکتا ہے. اگر یہاں پہ اسی طرح کی گڑبڑ رہی, حکومت جو ہے وہ کمزور ہوئی یا کل کو اس کو دوبارہ سے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں پیسے, یا پھر خان آ جاتے ہیں اس کی پالیسی, خان آ جائے کوئی اور آ جائے, تو یہ جو لوگ پیسے لے کے آ رہے ہیں ان کا پیسے کا کیا بنے گا. اس سے پہلے سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ $50 ارب خرچ کر چکے ہیں پاکستان کے اوپر, لیکن وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا. اس کو 15 سے 20 سال ہو گئے پروجیکٹ کو بنے ہوئے, ابھی تک گوادر نہیں بن پا رہا, مقاصد حاصل نہیں ہوئے. جی ہاں وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا اس کے اوپر, صرف 2-4 سڑکیں بن گئی, موٹر وے بن گئے. چائنا بھی کنفیوز ہے, پاکستان بھی کنفیوز ہے, کیا ہوگا, کمپلیٹ ہوگا بھی نہیں ہوگا, کب ہوگا. جی بالکل یہی صورتحال ہے کہ آپ دوبارہ سے سعودی جو ہے نا وہ خاص کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وجہ وہ جو SIFC بنی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹیٹ گارنٹی دے گی, یہ گورنمنٹ گارنٹی نہیں دے رہی, یہ اسٹیٹ گارنٹی دے گی کہ اس میں وہ تمام ادارے موجود ہیں. ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں, آرمی چیف خود موجود ہیں. اگر ایک آرمی چیف چلا جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے تو وہ ادارے کی پالیسی کو کنٹینیو کرتا ہے. لہٰذا SIFC جو ہے نا وہ گارنٹی دے رہی ہے. اب جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ گارنٹی نہیں دے رہی, SIFC گارنٹی کی دے رہی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ چلی بھی جاتی ہے تو ہم یہاں موجود ہیں, ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے. لہٰذا اسی کے اوپر آج یہ $5 ارب کی بات کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف گارنٹی دے رہے ہیں, پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ گارنٹی دے رہے ہیں, جو سویلین ادارے ہیں وہ بھی گارنٹی دے رہے ہیں, گورنمنٹ بھی گارنٹی دے رہی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی جو گارنٹر ہے وہ SIFC ہے. اچھا, ان کا 5 سال میں ان کی کتنی انہوں نے ہدف کیا رکھا ہے کہ کتنی پاکستان میں سرمایہ کاری آنی چاہیے, کوئی ہدف تو رکھا ہوگا؟ جی ان کی خواہش تھی کہ $30 ارب تک پاکستان جو ہے نا اگلے 5 سال میں سعودی صرف انویسٹمنٹ لے گا. لیکن وہ ابتدائی طور پر کیونکہ ابھی 5 کی بات ہوئی ہے کہ 5 کا کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا آؤٹ پٹ کیا. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ہے تو ٹرسٹ کی بات, اعتماد کی بات. اعتماد جب تک کسی ملک کو, کسی ادارے کو آپ نہیں دیں گے تب تک وہ سرمایہ کار کیوں آئے گا ادھر سرمایہ کاری کرنے. جی بالکل یہی بات ہے کہ کیونکہ سیاسی عدم استحکام جو ہے نا پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے, اور امن امان الگ, امن امان الگ ہے, سیکورٹی کے ایشو. آپ دیکھیں نا جو بادشاہ ڈیم کے اوپر وارداتیں ڈلی ہیں, شام میں جو واقعہ ہوا, چائنیز کو مارا گیا. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہیں. انویسٹمنٹ یہاں پہ آتی ہے اور جو لوگ لاگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. اب وہ چائنا کو دیکھیں وہ ناراض ہے اس وقت کہ ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوا ہے, ان کے لوگ یہاں پہ مارے گئے ہیں. لہٰذا اسی کے اوپر جو ہے پاکستان کو اب سوچنا چاہیے کہ ان کی گارنٹی دے. تو پاکستان کو تو یہ تو ہیں لانگ ٹرم پالیسیز نا جو اگلے 5 سال کے لیے یا 5 سال کے بعد بھی فائدہ ہوگا, کوئی سرمایہ کاری ہوگی تو. لیکن اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اس کو تو شارٹ ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے, کوئی فوری ریلیف کی بھی ضرورت ہے. تو فوری ریلیف کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی فوری ریلیف کے لیے تو دیکھیں کل جیسے پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ روٹی 16 روپے کی ہوگی, لوگوں میں خوشی کی لہر آئی کہ شاید روٹی 16 روپے کی مل جائے, لیکن وہ ملی نہیں ہے.
وہ آج بھی رولا پڑا ہوا ہے کہ یار اس کا جو تندور ہے نان بھائی ہے وہ دے نہیں رہے ان کو. میاں صاحب اور مریم صاحبہ تو گئے تھے تندور پہ نان چیک. وہ گئے تندور میں گئے ہیں لیکن وہ بیچارے دے نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہے, تندور میں خالی آٹا ہی نہیں چل رہا, تندور میں جو گیس ہے وہ بھی مہنگی ہے. کل بجلی کے یونٹ جہاں 5 روپے پھر بڑھ گئے ہیں, بجلی بھی وہاں پہ لگی ہے, گیس بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے, تو خالی آٹا نہیں ہے. یہ چیزیں بھی سستی کریں گے تو 16 روپے کی روٹی دیں گے نا. اب وہی مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں روٹی سستی کر دیں. روٹی کیسے سستی ہوگی جب اس کو گیس سستی دیں گے تو روٹی سستی کرے گا وہ. تو نان بھائی جو ہیں وہ اسی کے لیے آج ہڑتال پر ہیں, ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ جو بیسک چیزیں اس کو دینی ہے وہ تو اس کو دینا. اس کا جو کمرشل میٹر ہے تندور کا اس کو کم, اس کا بل کم کیا جائے. اس کی کمرشل جو لائٹ ہے اس کو ڈومیسٹک میں بدلا جائے تاکہ اس کو بھی ریلیف دیں, تاکہ وہ اپنی روٹی سستی کرے. خالی محض آٹا سستا کرنے سے وہ روٹی 16 روپے کی نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ دے گا. لہٰذا یہ صورتحال جو ہے, یہ نواز شریف کیا مریم کیا سب جا کے دیکھ لیں کہ وہ تندور والا جو ہے نا وہ 16 کی نہیں دے گا. اور خالی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان پاکستان سے شفٹ ہو گئے ہیں. اب بھی فگر جو آ رہا تھا وہ 15 سے 20 لاکھ نوجوان پچھلے 2 سال میں پاکستان سے شفٹ ہو گئے ہیں, اور یہ سارے ڈاکٹر انجینئرز ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس کے علاوہ جو بے روزگاری ہے, جو کمانے کے لیے کشتیوں کے ذریعے جو خطرہ جان کا لے کے جا رہے ہیں پاکستانی, وہ بھی تو ان کی بھی تعداد الگ ہے. وہ دیکھیں 300-400 بندہ ہر دوسرے دن وہ ڈوب جاتا ہے پانی میں. اور اٹلی والے اور یونان والے پاکستانی کی کشتیاں ڈبو دیتے ہیں وہاں پہ, اور وہ سارے انلیگل ہیں. کوئی لیبیا سے جا رہا ہے, کوئی ایران سے جا رہا ہے, کوئی ترکی سے جا رہا ہے. یہ بے روزگار نوجوان ہیں سارے, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, کوئی ان پڑھ بھی نہیں ہے. پڑھے لکھے نوجوان, ان کی عمریں 20 سے 25 سال ہیں, گھر کا یہ سہارا ہے. کئی لڑکے ایسے ہیں جو گھر کا صرف واحد کفیل ہیں, لہٰذا وہ ان واقعات میں مارے گئے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, ان کی کشتیاں ڈبوئی گئی ہیں. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے بڑی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کرے. یہ نوجوان کیوں بھاگے؟ یہاں سے پڑھا لکھا نوجوان اگر چلا جائے گا تو لیبر رہ جائے گی صرف یہاں پہ, اور لیبر کو کیا کرنا ہے؟ اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں, کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے, اس لیبر کو رکھ کے اور ان پڑھ لوگوں کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر پڑھے لکھے امریکہ چلے جائیں گے, برطانیہ چلے جائیں گے, تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. بالکل. اچھا, تو یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی, آپ اس میں تھے, آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ باڈی لینگویج دیکھی ہوگی تو واقعی سعودی عرب ظاہر ہے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے MBS نے, اور وزیر اعظم ابھی تازہ ہو کے آئے ہیں. اب دستخط ہوں گے, کوئی پراپرلی یہ ہوگا. میں نے سنا ہے وزیر اعظم جائیں گے کوئی 28-29 کو سعودی عرب, یا مئی میں MBS آئیں گے تو دستخط ہوں گے. تو کہ آج کیا ہوا؟ دیکھیں جی, آج صرف جو ہے نا وہ پاکستان نے سفارشات رکھی. انہوں نے اپنی انٹرسٹ شو کی کہ ہم کس کس شعبے میں جانا چاہتے ہیں, ہم کیا خرید سکتے ہیں آپ سے, اور ہم نے یہ ان کو یہ بتایا پاکستان نے کہ یہ چیزیں آپ ہم سے لے لیں, آپ اس میں سرمایہ کاری کریں. لیکن کسی معاہدے پر آج دستخط نہیں ہوئے اور نہ ہی ہونے ہیں. یہ تجاویز ہیں جو محمد بن سلمان کے سامنے رکھی جائیں گی. انیشیل ڈسکشن ہے, فائنل ڈسکشن بھی ہوگی, لیکن یہ ساری چیزیں ڈرافٹ کر کے محمد بن سلمان کے سامنے رکھی جائیں گی. وہ پھر ان چیزوں کو اوکے کرے گا. اس کے بعد اس کا وزٹ ہے, وہ اوکے ہونے کے بعد اپنا وزٹ کرے گا, اور وزٹ کرے گا تو یہ معاہدہ یہاں اسلام آباد میں. اچھا, ایک چیز خالد صاحب جو عام آدمی کے بھی سوچ میں ہوتی ہے, کبھی کبھار ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جب دوبارہ آ رہے ہیں, ایک دفعہ اعتماد ایک ملک کا خراب ہوا ہے, گھڑیاں بیچ کے آپ نے اعتماد خراب کیا ہے, تو دوبارہ جب یہ آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کے ساتھ جب نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ بھئی وہ گھڑی بھی آپ نے بیچی تھی, آپ نے پہلے بھی یہ کیا وہ کیا, یہ CPA کا خان نے بند کر دیا, تو آپ کے ہاں یہ تو گلے شکوے کرتے ہوں گے. جی بالکل, یہ گلے شکوے ہوتے ہیں, اور اس پہ باضابطہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں, اور ناراضگی بھی ہوتی ہے. اور فارن آفس کو اور جو PM ہاؤس ہے اور وان صدر ہے وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, اور اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ ہماری چیزوں کو بھی بیچ دیتے ہیں, گفٹ تک بیچ دیتے ہیں, اور اس میں اپنی جو ذاتی چیزیں کمیشن مانگ رہا وہ ہوتا ہے, کمیشن مانگ رہا ہوتا ہے. یہ نواز شریف کا ایک ایسا دور آیا تھا جس میں نواز شریف نے کہا تھا کہ جس کمپنی نے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں, وہ ڈائریکٹ کمپنی مجھے ای میل کرے, میرے کسی اسٹاف کے ساتھ گفتگو نہ کرے, ڈائریکٹ مجھ سے کرے, اور جتنی انویسٹمنٹ وہ لانا چاہ رہے ہیں وہ لائیں, اور میں اسی سے ڈائریکٹ بات کروں گا جو اس کا ہیڈ ہوگا, لہٰذا درمیان میں کوئی افسر نہ ہوگا. یہ بھی ویسے ٹھیک کام تو ہے, لیکن قابل شرم بات ہے کہ اپنے ساتھیوں پہ ان کو اعتماد نہ ہو. یعنی ہم ایسی قوم بن گئے ہیں کہ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, باس جو ہے وزیر اعظم ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, وہ اپنے ساتھیوں پہ, وزراء پہ, بیوروکریٹس پہ, ان پہ اعتماد نہیں کر رہا. تو یہ ہمارے لیے قابل شرم بات نہیں ہے.
جی دیکھیں جی بالکل یہی ہے کہ جب یہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے نا سب سے پہلے بیوروکریٹ پکڑے جاتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ نہیں آتی ہے وہ سب سے پہلے جب احتساب شروع کرتی ہے تو بیوروکریٹ سے شروع کرتی ہے. سارے بیوروکریٹ اندر, جو سیاستدان جنہوں نے پروجیکٹ لیے ہوتے ہیں وہ سارے اندر. نہیں تو بیوروکریٹس نے مال بھی تو بنایا ہوا مال بنایا ہوتا ہے, مال بنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مال بنایا ہوتا ہے, لیکن ایسی چیزیں انہوں نے کی ہوتی ہیں کہ پکڑے نہیں جاتے. 2 سال بعد بھی 3 سال بعد بھی پکڑے جاتے ہیں تو سیاستدان جن کے اوپر رکھ کر وہ بندوق رکھ کر چلاتے ہیں, وہ کیونکہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں بیوروکریٹ, وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, لیکن وہ کوئی جرمانہ نہیں ہوتا, نہ کوئی سزا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت کم بیوروکریٹ ہوں گے جن کو کبھی سزا ہوئی ہوگی, یعنی وہ سزا سے بچ جاتے ہیں. 2 سال بعد اندر بھی رہیں گے لیکن بعد میں وہ بری ہو جائیں گے. لیکن سیاستدانوں کو سزائیں ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے وہ لوپ ہول دیے, ان کو چھوڑے, لوگوں نے توجہ نہیں کی, بیوروکریسی نے کرپشن کی اور سیاستدانوں کے گلے پڑ گئی. لہٰذا یہ سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے. لہٰذا ٹرسٹ کی جو بات ہے نا وہ ابھی تک دنیا پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی. ابھی یہ کوشش ہے ساری SIFC کی کوشش ہے, آرمی کی کوشش ہے, اداروں کی کوشش ہے کہ یار کسی طریقے سے یہ اعتماد بحال ہو جائے, یہ لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں آ کے. لہٰذا اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. سعودی عرب کیونکہ واحد ایک ایسا قریبی دوست ملک ہے جو اپنا نقصان کر کے بھی پاکستان سے خوش رہتا ہے, کیونکہ اس کا ہم نے بڑا نقصان کیا ہوا ہے. لہٰذا وہ اپنا نقصان کر کے خوش ہوتا ہے کہ چلو اپنے بھائی ہیں, برادر, اسلامی ملک ہے, اگر انہوں نے ہمارا نقصان کر دیا تو کوئی ایسی بات ہے. اسی لیے دوسرے ملک جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے, وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ مانگتے ہیں اور اس کا پرافٹ بھی مانگتے ہیں. تو لہٰذا یہ اچھی کوشش ہے. سعودی عرب پہلی مرتبہ نئی گورنمنٹ بنی ہے, سعودی عرب آ گیا یہاں پہ. تو یہ IMF والے جو ہو جائے گا, جب پیسے آ جائیں گے, معاہدہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد تو شاید دنیا کا ظاہر ہے کچھ ممالک کا اعتماد بحال ہوگا. جی دیکھیں جی IMF کا فرق تو پڑتا ہے, لیکن وہ اس کا اتنا پیسہ نہیں ہے. 1.6 بلین اس کو ملے گا پاکستان کو, لیکن ان کی شرائط اتنی کڑی ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ اس کو قبول نہیں کرتے IMF کو. پاکستانی جب بھی وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں بجلی تو یہ $1 ارب 1.6 بلین ڈالر, یہ اگر کسی اور ملک کے ساتھ اگر کوئی اسی طرح انویسٹمنٹ کا کوئی پلان کریں تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیونکہ یہ کیش ملے گی, یہ کیش ملے گی نا, اسی لیے تو پاکستان کو فائدہ ہے کہ یہ کیش ملے گی, اپنے نظام چلا لیں گے یہ. اور کیش کوئی دوسرا ملک کو کوئی دینے کے لیے وہ کوئی دینے کو تیار نہیں, کیونکہ آج یہ دیکھیں سعودی عرب جو آیا یہ کیش نہیں دے رہا, یہ 5 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے, اس میں 1 روپیہ بھی کیش نہیں ہے. سارے پیسے جو ہیں وہ کہتے ہیں منصوبے بتائیں کہاں لگانے ہیں, وہ منصوبے سے ہم پرافٹ بھی لیں گے, آپ بھی لیں, ہم بھی لیں گے. لہٰذا وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. یہ جو 1 ارب لے رہے ہیں IMF سے, یہ ہمیں دوبارہ واپس کرنا ہے, اور واپس کرنے کے لیے وہی بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ٹیکس مہنگے, جو سیلری مین ہے جس کی تنخواہ تھوڑی ہے اس کے اوپر ٹیکس اور لگا دیں گے. وہ 1 ارب لیا ہے اس کے 2 واپس کرنے تو پڑیں. اس کو وزیر خارجہ, سعودی وزیر خارجہ کے وزٹ کو ایک مطلب پاکستان کے لیے فیوچر پلان کوئی بہتری تو سمجھ سکتے ہیں, فوری ریلیف والی بات تو نہیں ہے. نہیں, فوری ریلیف اس میں نہیں ہے, کیونکہ فوری ریلیف جسے عام آدمی یہ سوچے کہ کوئی مہنگائی کنٹرول ہوگی یا تھوڑا سا کوئی سستا ہے. نہیں, ان منصوبوں کا کسی مہنگائی سے کوئی ریلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پاکستانیوں کو روزگار ملے گا. یہاں پہ جو لوگ وہ چیزیں خریدیں گے یا وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی چیز بناتے ہیں, مثلا اسلام آباد میں اگر 2 ہوٹل بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو روزگار مل جائے گا. کنسٹرکشن بھی ہوگی, لوگ وہاں بھرتی بھی ہوں گے, وہ لوگوں کو مل جائے گا. ریکوڈیک پروجیکٹ اگر وہ لے لیتے ہیں, وہاں سے بلوچی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو روزگار مل جائے گا, مزدوری کرنا شروع کر دیں گے وہاں پہ. لہٰذا یہ چیزیں فائدے ہوں گی, لیکن ریلیف نہیں ہے کہ عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا ان کی پیسوں سے. ریلیف نہیں ہے, فوری ریلیف نہیں ہے, روزگار کے موقع پیدا ہوں گے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے خالد محمود صاحب. بہت شکریہ. ناظرین, ہتے وٹھوں था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. ویلکم بیک ناظرین. سعودی عرب जे वफ़द जे हवाले सां, दौरे जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया पाण, ऐं सऊदी जी जेका सरमायाकारी पाकिस्तान में थियणी आहे उन जे हवाले सां, ऐं पाकिस्तान जो जेको एतमाद आहे सऊदीअ जो या चाइना जो या ॿियनि मुल्कनि जो जेको ख़राबु थी चुको आहे, इन खे बहाल करण जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं. असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, तजिया निगार आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि, मोहतरम मतीन हैदर साहब. मतीन हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम शाकिर सोलंकी साहब.
بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. متین صاحب, سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور وفد کا یہ دورہ, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک تو کامیابی کے حوالے سے بھی بتائیں, دوسرا یہ کہ یہ جو اعتماد ہم کھو چکے ہیں ماضی میں, سعودی عرب ہوں یا چائنا ہوں, سی پے کا معاملہ ہو یا گھڑی بیچنے کا معاملات ہوں, تو یہ اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے فوری طور پر سر؟ جی شاکر سولنگی صاحب, پروگرام میں رہنے کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم سوال آپ نے کیا, اور خاص طور سے جو سوال کا دوسرا پہلو ہے اعتماد والا, وہ اس کے اوپر یقینی طور پہ جواب تھوڑا کرٹیکل ہوگا, یعنی تنقیدی ہوگا, لیکن تنقید سے ہی ہم سیکھتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں, اور تنقید جو ہے مثبت تنقید ہمیں جو ہے مثبت راہ کی طرف یقینی طور پہ لے جاتی ہے. پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ سعودی وزیر خارجہ جو ہے 65 دن فرحان ان کا دورہ پاکستان, یہ دیکھیے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی جب رمضان المبارک کے آخری اشرے میں سعودی عرب تشریف لے گئے تھے, تو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, افطاری کے اوپر ہوئی, اور اس میں احرام کی حالت میں وزیر اعظم اور اس کا وقت کراؤن پرنس کے ساتھ ملا, یعنی بڑی عجلت میں ملا, لیکن پھر بھی تمام تر امور پر بات چیت ہوئی. اور کامیابی جو آپ نے کہا اس دورے کے فالو اپ کے طور پہ جو ہے وہ سعودی وزیر خارجہ یہاں پہ آئے. وہ نہ صرف سعودی وزیر خارجہ ہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک ہائی پاور یعنی اعلیٰ ترین ایک کابینہ, سعودی کابینہ کا وقت بھی ہے, جس میں سرمایہ کاری کے آفیشل ہیں, اس میں انرجی کے وزراء ہیں. اس اعتبار سے دیکھا گیا اور ان کے انویسٹمنٹ کے بھی اعلیٰ حکام ہے سعودی عرب کے. تو یقینی طور پہ یہ دورہ اہم ہے, اور آج اس وقت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ سے ملاقات کی, اور صدر آصف علی زرداری سے الگ سے ملاقات کی, اور پھر دفتر خارجہ کے اندر ان کی باضابطہ بات چیت ہوئی وزیر خارجہ صاحبدار کے ساتھ, جس میں تمام تر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایک اور میٹنگ ہوئی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیب بھی خاص طور پہ تھے, اور سعودی وقت کو SIFC کے تمام ممبران حکام کے ساتھ ملوایا گیا, اور ان کو SIFC کی جانب سے بریفنگ دی گئی کہ یہ SIFC کیوں کریٹ کی گئی ہے. یہ بہترین ایک سسٹم ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لانے کا, اور جو اس میں جو پوٹینشیل ایریاز ہیں, یعنی جو بہترین مواقع ہیں سرمایہ کاری کو, ان کو آئیڈینٹیفائی کرے. SIFC بھی شاگرد سرنگی صاحب اسی لیے بنی کہ آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ, آپ کے جو روایتی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے ادارے تھے, آپ کا بیوروکریٹک کا ہرڈل تھا, اس میں بیوروکریسی بڑے سست انداز میں کام کر رہی تھی, اور اس لیے ابھی SIFC بنی. تو SIFC بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے. ابھی دیکھیے ابھی انویسٹمنٹ سعودی عرب کے آنا ہے. اس دورے میں سعودی وزیر خارجہ ان کے وقت اور SIFC کے حکام صدر سے ملے, وزیر اعظم سے ملے. ان تمام تر ملاقاتوں میں واحد فوکس تھا تجارت, اقتصادی تعلقات اور سعودی عربیہ کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری. سعودی عرب سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے, اور لیکن جو ہے ہمیں ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے, بہت سارے ایریاز آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس وقت سعودی عربیہ کی 3 کمپنی, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سعودی عربیہ کی 3 کمپنیاں دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں شامل ہوتی ہیں. جس تیزی کے ساتھ سعودی عربیہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا ہے, اور لکھوٹک سیرا میں سعودی عربیہ نے جو ایگریکلچر میں انوویشن لائی ہے, یعنی جدت لائی ہے. لکھوٹک سیرا کے اندر انہوں نے اسپرنکلنگ واٹر کا جو سسٹم وہاں پہ انٹروڈیوس کر کے اپنی وہ خوراک اب خود وہاں پہ اگا رہے ہیں, پھل اگا رہے ہیں, تمام تر چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ اگر دیکھیں ایک 2 روز سے آپ یہ بھی سن لیتے کہ سعودی عربیہ پاکستان میں ایگریکلچر میں سرمایہ کاری کرے گا. اگرچہ کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان کو سعودی عربیہ کے ایگریکلچر میں کرنے کی اجازت تھا, اس لیے کہ پاکستان دنیا کے ایگریکلچر کے اعتبار سے یعنی زراعت کے اعتبار سے رچ 3 کنٹریز میں, لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ انوویشن نہیں ہے کہ ہم اپنی پر ایکڑ جو ہم اپنی پیداوار ہے اس کو بڑھا سکیں. جو ہمارے سندھ میں, پنجاب میں, KP اور بلوچستان میں جو ہمارے بڑی بڑی جو زرعی اراضی ہے, اس کے اندر ہم واٹر مینجمنٹ کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. ابھی SIFC نے ہزاروں پروونسز میں کوئی ہزاروں ایکڑ زمین دی ہے, اس کے اوپر واقعہ بچ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بنجر اور ویران زمین کو
کلٹیویٹ کر کے وہاں پہ جو ہے اچھی ییلڈ یعنی اچھی فصل وہاں پہ اگائی گئی ہے. تو ایگریکلچر کا ایک ایریا جس میں سعودی عربیہ نے جو ہے انویسٹمنٹ کی یعنی سرمایہ کاری کی وہ اس میں انہوں نے پیشکش کی ہے اور خواہش کا اظہار کیا ہے. ابھی جو ہے آئل ریفائنری کی آپ بات سن رہے گزشتہ 5-6 سال سے سابق وزیر اعظم جو پی ٹی آئی کے بانی رہنما ہیں ان کے دور سے ریفائنری کی بات چلی آ رہی تھی, لیکن وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 10 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. جب آپ کے سوال پہ آتے ہیں اعتماد کی جو بات ہے, اعتماد سب سے اہم چیز ہے. دیکھیے ابھی جو چینیوں کو سیکورٹی کے وہ ابھی تک جو اس بات کی شدت سے منتظر ہے کہ آپ کی تیز تر شفاف سیکورٹی کی جو تحقیقات ہوں گی اس واقعے کی, اس کے بعد چینی کسی قسم کا سکھ کا سانس لیں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ یہ واقعی دہشت گردی تھی اور اس میں افغانستان سے آئے گئے ایلیمنٹ اس کے اندر ملوث تھے. ایک تو ہمیں چینیوں کی سیکورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, دوسرا ہمیں کسی بھی ملک سے جو سرمایہ کاری آ رہی ہے, سرمایہ کاری آتی ہے لیکن آگے بوٹل نیکس آگے رکاوٹیں بیوروکریٹک ہرڈلز میں رکاوٹیں ہمیں وہ دور کرنی ہیں. دیکھیے جو اس وقت وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب واشنگٹن میں کل انہوں نے ایک انتہائی اہم ترین جملہ کہا فارن انویسٹمنٹ پہ. انہوں نے کہا آج بھی ہم پاکستان میں ون ونڈو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن نہیں ڈال سکتے, یعنی غیر ملکی سرمایہ کار آئے ایک ون ونڈو پہ وہ آئے یعنی ایک ڈپارٹمنٹ اسے ڈیل کرے جہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ڈیسک موجود ہوں, سوئی صدرن ہو, نظرن ہو, گیس پائپ لائن والے ہوں, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہو, چیمبر آف کامرس ہو, منسٹری آف کامرس ہو, ٹی ڈی اے پی ہو, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو, ایس آئی ایف سی ہو, تمام ڈیسک اس کا ڈاکومنٹیشن پروسیس جو ہے وہ ون ونڈو پہ پروسیس ہو اور آپ کو 4 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگا دیجیے ایک دن میں آپ کے تمام پر این ایس سی ڈاکومنٹیشن آپ کی مکمل ہو. آپ کا لینڈ ٹرانسفر سب سے بڑا گمبھیر. اچھا متین صاحب, میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان میں آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ حکومت کتنے دن چلے گی اور اگلی حکومت کس کی ہوگی, نہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے, تو ہم پھر دوسرے ممالک کو اعتماد کیسے دلوا سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کا ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے, دہشت گردی چائنیز پر حملے ہو رہے ہیں مثال کے طور پر, امن امان کا معاملہ, تو یہ کہ ہم دوسرے ملک کو کیسے اعتماد میں لے سکتے ہیں ان کو. آپ اس سوال سے سوال کرتا ہوں, بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب تک سیکورٹی کا استحکام نہیں ہوگا یعنی ہم شرپسندی دہشت گردی کے اوپر جب تک قابو نہیں پا لیں گے. اور اس سوال کا ایک پہلو آپ نے سیاسی استحکام کی طرف سے اشارہ کیا ہے, سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے دیکھا عید کے بعد سے ایک لانگ مارچ یعنی اپوزیشن جماعتوں کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بلوچستان سے شروع ہو چکا ہے. تو یہ جو سیاسی افراتفری ہے, سیاسی انتشار ہے, بڑی تعداد میں آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, یہ بتا رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑی تعداد میں آپ کے سیاسی قیدی اس وقت مختلف جیلوں کے اندر, اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل پرزنر ہیں. اس میں ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں, ان کی خاصی کیبنٹ بھی ہے, ان کے پروونشل سابق کیبنٹ کے رکن بھی ہیں. تو آپ کے اس نقطے سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جب سیکورٹی کی افراتفری ہوگی بلوچستان سے لے کے کیپی اور بشام تک اور پنجاب تک اور سندھ تک ہر طرف آپ کے یہاں دھماکے ہو رہے ہوں گے, تو غیر ملکی سرمایہ کار کو تو محفوظ مقام چاہیے, غیر ملکی سرمایہ کار کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے, ایک اس کو جسے کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ٹرمینالوجی چلی تھی لیکن یہ ہوا میں اڑ گئی. ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ گزشتہ 10 برس سے چلی تھی, ہر وزیر اعظم ہر آنے والی حکومت نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں آئیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. آج بھی بوٹل نیکس ہیں, آج بھی متعلقہ ادارے جو ہے وہ انڈائریکٹلی ڈرائیو کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جب تک رشوت نہیں دی جائے گی آپ کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی. لیکن دو نقطے آپ کے انتہائی عام ہے, اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک تو سیاسی استحکام چاہیے اور جو ہے وہ سیاسی استحکام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, آپ اپنے پولیٹیکل جو بزنس ہیں سیاسی قیدی ہیں ان کو آپ نکالیے, ایک سیاسی آبادی کی انوائرمنٹ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر آپ نے کہہ لیں کہ دسمبر, جنوری, فروری, مارچ اور اب اپریل آ گیا, یہ گزشتہ 4-5 ماہ کے اندر جو پورے ملک میں خوفناک ترین دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں,
स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर से, और अफगान तालिबान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जब तक शाकिर सोलंकी साहब हम गैर मुल्की सरमायाकार को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, पुरअमन माहौल फराहम नहीं कर सकते, तो सरमायाकारी के लिए हम जितनी कोशिशें करें वो जो है वो बेसूद साबित होगी। हमें सिक्योरिटी के ऊपर पिछले दिनों में लेटर है कि इजलास भी हुआ, वज़ीर दाखिला ने उसकी सिदारत भी की, लेकिन महज इजलासों से, मीटिंग से प्रैक्टिकली हमें काम करना होगा। और जो नेशनल एक्शन प्लान की एथिक्स कमेटी में बिल्कुल। अच्छा मतीन साहब, कमेटी का इजलास हो और आपको जो पूरा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है उसकी उसका जायजा। बिल्कुल मतीन नदर साहब, ये भी देखा गया है कि भाई जो भी हमारे यहाँ हुकूमत आती है, जिस भी पार्टी की आती है, नून लीग की आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, किसी की भी जो भी, या इमरान खान की आई, तो हर हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। कोई ईरान के साथ कुर्बत बढ़ाता है, कोई अमेरिका के साथ, कोई चाइना के साथ, कोई किसी और के साथ। तो ये हर हुकूमत की और हर पार्टी की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, 5-5 साल, 3-3, 4-4 साल के लिए। तो ये रियासत की पॉलिसियाँ क्यों नहीं हुआ करती हमारे यहाँ? जी, मैं आपके आज माशाल्लाह जो सवाल हैं बहुत उम्दा है कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट ना करे बल्कि रियासत को रिफ्लेक्ट करे, यानी एक पायदार तसलसल वाली कि जो भी हुकूमत आए तो उस पॉलिसी के तसलसल को लेके चले, उसी पॉलिसी को लेके चले। बिल्कुल आपका बहुत मुतलका सवाल है ये। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखना पड़ रहा है कि जब जो है बानी पीटीआई जब पावर में थे तो उस वक्त उनकी पॉलिसी और थी, उस वक्त उनकी पॉलिसी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आपकी माशाल्लाह सीनियर स्टाफ में आपने देखा कितने सफारती सतह पे राब्ते हो रहे थे। और जेरेड कुशनर आ रहे थे जो ट्रंप साहब के दामाद हैं, वो इमरान खान साहब और इनके लीडरों से मिल रहे थे। इनके लोग इजराइल जा रहे थे, आ रहे थे, इनकी तो इजरायली पॉलिसी थी। लेकिन आज इस तमाम तर चीज में आपकी तवज्जो और आपके देखने वालों की तवज्जो, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने आज शाकिर सोलंकी साहब इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लॉक किया, शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया। सऊदियों की जानिब से आज आला तरीन इंतहाई पुरअसर स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि 33,000 से ज्यादा जब लगा कि फलस्तीनी शहीद हो चुके तो आदमी बरादरी हरकत में नहीं आई। जब वर्ल्ड किचन टीम के 6 गोरे जो हैं, 6 अफराद जो हैं, जब वो इजरायली हमले की दर्द में आते हैं तो अब मगरिब चीफ उठता है। तो उन्होंने कहा 33,000 फलस्तीनियों के कत्लेआम के ऊपर वो नहीं हिले। और वर्ल्ड किचन टीम पे जब 6 जो है वो वहाँ पे नॉन फलस्तीनियन गैर मुल्की जब मारे गए तो वेस्ट में उसके ऊपर बागरा उठा और इजराइल को तनकीद का निशाना बनाया गया। प्लस आज फैसल बिन फरहान ने ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपकी इजाजत से शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो चुकी है, वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो चुका है, बैनुल अक़वामी कवानीन नाकाम हो चुकी है, सलामती कौंसिल की फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर 2 करारदादें दोनों नाकाम हो चुकी है। तो आज उन्होंने कहा कि जो जेनोसाइड है, खुशी इसको बंद किया जाए। गजा के अंदर इस पर भूख, अफलास और कहर की एक लहर चली है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि जो आलमी ऑर्डर है, जो नया आलमी निज़ाम है, वो इस वक्त हम सलामती को कायम करने में नाकाम हो चुका है और बाद रियासतों के मखसूस मफादात की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो आज उनका ये बहुत पुरअसर बयान था, खुल के बोले, जोरदार अंदाज में बोले, और ये उनका नुक्ता नजर सिर्फ सऊदी नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की भी तर्जुमानी करता है कि आपका आलमी कानून, आपकी सलामती कौंसिल, आपकी कौंसिल, आपका वर्ल्ड ऑर्डर, आपकी आलमी अदालत इंसाफ, आपकी कौंसिल इंसानी हकूक की कौंसिल, ये तमाम आलमी ऑर्डर का हिस्सा है। इन तमाम की रेजोल्यूशन आ चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ताहम ईरान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उस वक्त हालिया कशीदगी सामने आई है, उस कशीदगी को मजीद बातचीत के जरिए रोकने की जरूरत है ताकि ये मामला मजीद रुके, ना कि ये मजीद फैले। चलें, बहुत शुक्रिया सर मतीन हैदर साहब टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अजो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मौजू ऐं नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।